खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहूदा क़याम ख़त के मुतालियाती सिलसिले में वेलकम कहता हूँ और आज हम 8वें सेशन में बफ़ज़ल खुदा दाखिल हो चुके हैं और 8वें सेशन में आज हम थोड़ी-सी होमोसेक्सुअलिटी पर बात करेंगे। और इससे पहले हम 2 सेशंस पर फेट ऑफ इज़राइल और फेट ऑफ फॉलन एंजल्स पर बात कर चुके हैं और आज जो हमारी तीसरी जजमेंट की इलस्ट्रेशन है, जिसको मैंने नाम फेट ऑफ सदोम एंड गमोरा दिया है, उसकी होमोसेक्सुअलिटी के ताल्लुक से और उसकी जजमेंट के ताल्लुक से हम थोड़ी-सी बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि जो आयत में लिखे हुए अल्फाज हैं वो हम पर वाज़ेह हो जाएँ। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, इसी तरह सदोम और अमोरा और उनके आस-पास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ़्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। अब यहाँ पर हम यहूदा क़याम ख़त का मुताला कर रहे हैं और ये ख़त का जो लिखे जाने का मकसद है वो ज़ाहिर है कि वो किस तौर से डील करता है फ़ॉल्स टीचर्स को, फ़ॉल्स प्रॉफ़िट्स को, और फिर हमें हिस्ट्री से कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने रखता है कि किस तौर से जो लोग इन कामों में पड़ गए या जिन लोगों ने अपने फ़ेथ पर कायम रहना पसंद नहीं किया या उन लोगों ने अपनी पोजीशन को कायम नहीं रखा, उनमें एंजल्स भी शामिल हैं, कैसे खुदा उनकी अदालत करता है। और फिर जो लोग हरामकारी में पड़ जाते हैं और खुदा के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, जो खुदा ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया है, अगर वो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं तो फिर उसके लिए भी उन्हें खुदा की जजमेंट का सामना करना पड़ता है। और इसी सिस्टम को आज अपने सामने रखते हुए हमने सदोम और गमोरा पर थोड़ी-सी बात करनी है कि कैसे वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं और फिर अननेचुरल वे जो है एक सेक्सुअल का वो अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुदा की अदालत का सामना करना पड़ता है। और अगर आप हिस्टोरिकली इस शहर को देखना चाहें तो यहाँ पर सिर्फ सदोम और गमोरा का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसके आस-पास के शहरों का भी थोड़ा-सा तज़किरा किया गया है। और इसके साथ जो 3 बड़े शहर और मेजर इलाके थे, मैं उनका भी आपको थोड़ा-सा नाम बताता चला जाऊँ। यहाँ पर एक ज़ोर है, एक आदमा है और एक ज़िबोइम। ये 3 जो शहर हैं ये सदोम और अमोरा के साथ जो है वो मिलते हैं और ये भी उन्हीं एक्टिविटीज़ में शामिल थे जिसमें सदोम और अमोरा हमें नज़र आते हैं। और अगर इनकी रिचनेस पर, कल्टीवेशन पर हम थोड़ी-सी बात करें तो दे वर वेरी फेमस फॉर ट्रेड, दे वर वेरी फेमस फॉर एग्रीकल्चर और सकाफ़ती तौर पर, और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी के हवाले से जो है ये शहर हमें बड़े अच्छे जो हैं वो हालत में दिखाई देते हैं। और ये भी एक ऐसी अजीब बात है, जैसे-जैसे सिविलाइजेशंस या इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट लेवल पर इंसान जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, वैसे-वैसे गुनाह जो है वो हर तरह से उसको आद बोझता है और फिर किसी न किसी अंदाज में वो गुनाह पर गालिब नहीं आ पाता। अब प्रॉस्पेरिटी मिलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दें या आप फिर वो नेचर के सारे बनाए हुए कवानीन को तोड़ना शुरू कर दें जो खुदा ने हमारे सामने रखे हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली फिर खुदा की जो जजमेंट है वो हमारे खिलाफ आती है। और अगर हिस्टोरिकली इसको आप देखना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब 10वां बाब, 13वां बाब, 14वां, 18वां और 19वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो इन सारे अबवाब में सदोम और अमोरा का जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में ज़िक्र किया गया है और कहाँ से उनकी ज़िंदगी में जो है वो ये होमोसेक्सुअलिटी पैदा होती है। और जब होमोसेक्सुअलिटी की हम बात करते हैं तो ये जो लफ्ज़ होमो है ये यूनानी का लफ्ज़ होमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है हम जिन्स परस्त, यानी आप अपनी बॉडी जैसा ही बॉडी को जो है वो लाइक करते हैं और उसी के साथ सोना पसंद करते हैं, उसी के साथ आप मुबाशरत करना पसंद करते हैं, उसी के साथ आप वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और यहाँ पर कई लोग जो हैं इसके लिए लफ्ज़ फॉर्निकेशन भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो हैं इसके लिए गेइज़म लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो 19वीं सदी में इसके लिए ईजाद हुआ या इस्तेमाल किया जाने लगा वो होमोसेक्सुअलिटी था। और इसी के ताल्लुक से जो कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस हैं वो इसके लिए लफ्ज़ सोडोमी भी इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिकेट करता है इन तमाम चीज़ों को जो सदोम और अमोरा के अंदर थीं। और फिर यहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी की एक्टिविटीज़ थीं वो एक बड़े कॉर्पोरेट लेवल पर हमें दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे नहीं होता था कि किसी भी शख्स को आपने पकड़ा है और आपने फ़ौरन उसके साथ जो है वो सोने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है, जैसे लूत के ताल्लुक से हमें मिलता है जब खुदा अपने एंजल्स को भेजता है और वो भेस बदल कर आते हैं और सदोम और अमोरा की जजमेंट होती है, आदम आसमान से आग और गंधक उन पर नाजिल होती है। तो वहाँ पर आप देखें कि
وہ ان 2 مردوں کو جو ہے لوط کے گھر سے لینے کے لیے آتے ہیں، اور انسٹنٹلی وہ ان کے ساتھ نہیں سونا چاہ رہے تھے کہ انسٹنٹلی وہ آئیں اور ہم ان کے ساتھ مباشرت کریں۔ ایکچولی اس زمانے میں جب اس سویلائزیشن کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ جب ایسی حرکات ہوتی تھی تو بڑی بڑی رات کے ٹائم میں سرمنیز کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا جاتا تھا، سرمنیز آرگنائز کی جاتی تھی جہاں پر سارے لوگ بڑی خوشی مناتے تھے، مے نوشی کرتے تھے، اور الٹیمیٹلی پھر ہم جنس پرستی کا جو عمل ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور جب حرام کاری کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ حرام کاری سے مراد یہی ہے کہ ایسا عمل جو خدا کی نظر میں حرام ہے یا جو رشتہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، جب آپ اس کے اندر پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ بھی حرام کار ہو جاتے ہیں، اور یہ جس پروسیس میں آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حرام کاری کہلاتا ہے۔ اور وہ صرف نا فورنیکیشن میں یا ہومو سیکچولیٹی میں پڑ گئے، بلکہ غیر جسم کی طرف بھی جو ہے وہ راغب ہوئے۔ اور جب ہم غیر جسم کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ غیر جسم سے مراد جو ہے یہ ان نیچرل وے آف سیکس ہے۔ اگر آپ کسی عورت کے ساتھ بھی ان نیچرل وے میں سیکس کرتے ہیں تو وہ بھی اکارڈنگ ٹو وہ نیچرل لا نہیں ہے جو خدا نے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ آپ بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ ان کو کن ناموں سے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ان کا جو سن ہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہے، اور پیدائش کی کتاب میں بڑے واضح انداز میں ان کی گناہ کے تعلق سے لکھا گیا ہے، اور کیسے یہ ساری جو ڈیمونک اسپرٹس ہیں ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ احبار کی کتاب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ وہ معاملات ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں، اور پھر احبار کی کتاب میں خدا جب رشتوں کے امتیاز کی بات کرتا ہے تو وہاں پر بتاتا ہے کہ آپ نے کن کن رشتوں کے ساتھ مباشرت کرنی ہے، کن کے ساتھ سونا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ نہ تو سو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اروس قسم کا جو ہے وہ تعلق رکھ سکتا ہے۔ یہ خدا کی نظر میں اور کمیونٹی کی نظر میں ایک بڑا مکروہ کام ہے، اور خدا نے دوبارہ سے ہمیں یہ لاز دیے ہیں۔ ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کو استثنا 29ویں باب میں ملے گی، جہاں پر خدا دوبارہ سے یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اب یہ گناہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ خدا بار بار اس کو ہمیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اور پھر ایگزامپلری طور پر جو لوگ اس کے اندر پڑھتے ہیں ان کو بار بار صدوم کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر 18ویں باب میں خدا الیبوریٹ کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ استثنا 29ویں باب میں دوبارہ سے ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور اگر آپ یسایہ 3 باب کو پڑھیں، 13ویں باب کو پڑھیں، اس کے بعد یرمیہ کا صحیفہ ہے 23ویں باب میں آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد نوحہ ہے 4 باب، حزقییل 16ویں باب کو آپ دیکھیں، آموس 4 باب کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب نئے عہد نامے کی آپ بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ان سدوم اور عمورہ کے تعلق سے چیزوں کو کوٹ کیا ہے۔ متی 10واں اور 11واں باب آپ دیکھیں، لوکا 10واں باب، 17واں باب، اور اس کے بعد دوسرا پطرس 2 باب کو جب آپ پڑھیں گے، اور پھر یہودا کا جو عام خط ہے اس کے اندر تو ہم اس کو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا گناہ یا ان کی ایکٹیویٹیز کس طور سے جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں، مینیپولیٹ کرتی ہیں نیشنز کو، یا اس کے پیچھے جو اسپرٹ ایکٹیویٹ ہے سیٹن کی طرف سے وہ کیسے قوموں کو، ایون اسرائیل قوم کو، یہودا کے قبیلے کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہے، اور خدا پھر اگزامپل کے طور پر ان کو بتاتا ہے کہ اس طور سے اس ایکٹیویٹی کے باعث خدا نے سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک نازل کی اور پھر ان کو ہلاک کر دیا، وہ جائے عبرت ٹھہرے۔ اور ان کے اندر جو یہ ایکٹیویٹیز پائی جا رہی ہیں وہاں پر بھی ہمیں خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ ایکٹیویٹیز کام کریں گے تو پھر میں تمہاری بھی عدالت کروں گا۔ اس کے بعد جب ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے ہے کہ کس طور سے لوگ جو ہیں وہ ان کاموں کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ اور اگر آج ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو نیشنز کے اندر آپ دیکھیں کہ ہومو سیکشولیٹی کس قدر پھیل چکی ہے، فورنیکیشن کا کام کس قدر پھیل چکا ہے، ان نیچرل وے آف سیکس جو ہے وہ کس طور سے پھیل چکا ہے، جبکہ جو نیچرل ہمارے پاس جو وے ہے جو خدا نے ہمیں بتایا ہے وہ مرد اور عورت کا ہے، اور وہ بھی شادی کے بعد، شادی سے پہلے نہیں۔ اور خدا نے عورت اور مرد کو ایک نیچرل وے میں رکھا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ سیٹن کی طرف سے کیسے ذہنوں کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ نیشنز کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے اب پائی جاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ایس اے کے اندر گے پریڈ جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ کیسے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ موویز کے اندر آپ کو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، نیٹ فلکس پر بے شمار ایسی سیریز ہیں جو ہومو سیکشولیٹی پر بیس کرتی ہیں، بار بار ایسے سینز کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس اسپرٹ کو
آپ کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا جائے کسی نہ کسی انداز میں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ چرچز کے اندر اب یہ چیز جو ہے ہومو سیکچولیٹی بہت عام ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہومو سیکچول جو پریسٹ ہیں وہ ہمیں یورپ کے اندر چرچ میں دکھائی دیتے ہیں، امریکہ کے اندر چرچز میں دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ہمارے ایسے معاشرے میں تو ابھی یہ لوگ جو ہیں وہ پلپٹس پر دکھائی نہیں دے رہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ لوگ ہمیں چھپے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈیویجولی لوگوں کے اندر یہ بیماری جو ہے یہ بہت عام ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگ اس کا علاج بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہو پاتا علاج۔ اور اس کے بعد میڈیکل پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میں ریسنٹلی کچھ سیریز کو دیکھ رہا تھا نیٹ فلکس پر انفارمیشن کے طور پر، تو وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیکلی طور پر بھی ویسکوٹومی ایک پروسیس ہے جس کے اندر سے یہ جو لوگ ہیں ہومو سیکچول گزرتے ہیں، اور یہ اسی لیے ویسکوٹومی کرواتے ہیں۔ ویسکوٹومی اصل میں ایک پروسیس ہے جہاں پر آپ کسی کے ساتھ سو تو سکتے ہیں، آپ سیکس تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا سپرم کاؤنٹ ہے یا اور اس طرح کے اجزاء ہیں جو بچہ پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، وہ آپ کے اندر سے نکال دیتے ہیں یا اس پروسیس کو بریک کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ویسکوٹومی ایکچولی میڈیکل سائنس میں کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہومو سیکشول لوگ ہیں جو ویسکوٹومی کروا لیتے ہیں تاکہ ان کو شادی نہ کروانی پڑے۔ اب یہ بھی جو ہے ایک ڈیمونک اسپرٹ جو ہے اس کے پیچھے ہمیں کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نیشنز کے اندر یہ کام کر رہی ہے، چرچز کے اندر یہ کام کر رہی ہے، انڈیویجولس کے اندر یہ کام کر رہی ہے، میڈیکل سائنس کے اندر یہ کام کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ کام کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جب آپ سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ بناتے تھے تو وہاں پر صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ اپنا جینڈر ڈسکرپشن دیں کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اچھا، اب جب آپ کسی بھی سائٹ پر جاتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاتے ہیں، تو وہاں پر جب جینڈر ڈسکرپشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر میل فیمیل کے علاوہ اب ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ لسٹ آ جاتی ہے۔ آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں، آپ ٹرانسجینڈر ہیں، آپ بائی سیکچول ہیں، آپ ہومو سیکچول ہیں، یا آپ کیا ہیں۔ تو ایک لمبی چوڑی جو سائنس ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور اب الاؤ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو بھی کہ آپ بھی کمیونٹی کا حصہ ہیں، آپ بھی سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میں ایک بار اپنے استاد جی کے ساتھ اس کے تعلق سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں کو اسی ماحول میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کسی الگ جگہ پر رکھ دیا جائے اور پھر وہاں پر یہ اپنی لائف کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سوسائٹی کے اندر آئیں گے، کمیونٹی کے اندر آئیں گے، تو یہ خود تو ہیں ہی کرپٹ، خود تو مینیپولیٹ ہو چکے ہیں، خود تو سٹینک اور ڈیمونک چیزوں کے اندر ہیں ہی، لیکن جب یہ ہمارے اندر آئیں گے تو پھر یہ کمیونٹی کو بھی ڈسٹرائے کریں گے، یہ سوسائٹی کو بھی کرپٹ کریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، تو ان ساروں کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور پھر وہاں پر ہی یہ اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کمیونٹی کا ہی حصہ ہیں۔ آپ حصہ تو ضرور ہیں، لیکن آپ اس نیچرل پروسیس کے اندر یا نیچرل کرائٹیریا یا میتھڈ کے اندر نہیں ہیں جس کے اندر خدا نے رکھا ہے، تو پھر آپ خود بھی کرپٹ ہیں اور پھر اسی طرح آپ دوسروں کو بھی کرپٹ کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بائبل مقدس جو ہے وہ واضح انداز میں بتاتی ہے کہ جب ان کی ججمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو پرانے عہد نامے میں بھی آپ دیکھیں اور پھر نئے عہد نامے میں بھی آپ دیکھیں کہ خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پہلے تموتھیوس کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بزرگ پالوس جو ہیں وہ بڑے واضح انداز میں کہتے ہیں کہ حرام کاروں کا اور زنا کاروں کا اور شراب پینے والوں کا اور لونڈے بازوں کا جو کام ہے وہ خدا کی بادشاہی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو الاؤ ہی نہیں کیا جائے گا کہ وہ خدا کی بادشاہی میں کے وارث ٹھہر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ ان کی پہلی جو ججمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے لیے دوسری جو بڑی ججمنٹ ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہمیں سدوم کے تعلق سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اٹرنل فائر کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اب ان دونوں ججمنٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی کلام کی روشنی میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ان ساری ڈیمونائزڈ اسپرٹ سے باہر نکالیں، اور جب تک آپ دعا میں نہیں ٹھہریں گے، آپ روزے میں نہیں ٹھہریں گے، آپ خدا کے کلام کی گائیڈنس میں نہیں چلیں گے، اس وقت تک آپ ڈیمونائزڈ ہی رہیں گے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خدا کے کلام کی روشنی میں رہتے ہوئے، خداوند کے فضل کے نیچے رہتے ہوئے، ریپینٹ کرتے ہوئے ہومو سیکچولیٹی سے جان چھڑائی ہے، اور وہ آج ایک اچھی سوسائٹی کے اندر لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں یا اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر
خداوند کے کلام کی طرف واپس آئیں، اور جو کچھ خدا کا کلام آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے تعلق سے کہتا ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں پرفارم کریں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور اپنے چرچز کو بھی بچائیں، اپنی قوموں کو بھی بچائیں، اور انڈیویجولی طور پر بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور جس طور سے آپ بطور ایماندار ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے لیے یقیناً باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔